अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज आपने देखा कि किस तरह से सारा दिन आप लोग पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते रहे होंगे कि 3 सियासी जमातें सारा दिन तैयारी करती रहीं कि रात को वो अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करेंगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तो जलसा काफ़ी बड़ा था और बड़ा क्राउड पुल किया, लेकिन पाक सरज़मीन पार्टी के हवाले से कोई इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए। और फिर जमात इस्लामी भी लाहौर में थी और इसी तरह की सियासी सरगर्मियाँ देखने में आई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी धरना दिया अपने कारकुनों की गिरफ्तारी और गुमशुदगी के हवाले से। ये तमाम तर सियासी एक्टिविटीज़ इसलिए भी इतनी तेज़ हो गई हैं क्योंकि सियासी जमातें अब एक ऐसी पोजीशन में भी हैं जहाँ पे ये भी साबित करना है कि कौन सी अपोजिशन जमात कदरे बेहतर अपोजिशन या तेज़ी से अपनी पॉलिसी को वाज़े कर सकती है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे आगे नज़र आई। बहुत दिनों से हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि किसी लाहे अमल का 24 अप्रैल को ऐलान किया जाएगा, वाज़े किया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने एज़ यूजुअल ना तो कोई नई बात की, ना किसी वाज़े लाहे अमल का ऐलान किया। हाँ, ये ज़रूर कह दिया कि वो 26 को सिंध जाएंगे और इतवार को लाहौर जाएंगे, लेकिन क्या ये वाज़े सियासी हिकमत अमली है? क्या इससे ये बात वाज़े होती है कि वो हुकूमत को किस तरह से प्रेशराइज़ करेंगे, वो अलायंस कैसे बनाएंगे जिससे हुकूमत उनकी टर्म्स पे जुडिशल कमीशन बनाएगी, या फिर वो नवाज शरीफ को मजबूर करेंगे कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं? ये तमाम क्वेश्चन जो उनके सुनने वालों के जहन में थे, इनका जवाब तो उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने सियासी सफ़र को इतना तवील तरीके से बयान किया कि उन्हें ख़ुद भूल गया कि उन्होंने आज अपना लाहे अमल का ऐलान भी करना था। फिर जब उन्हें याद करवाया गया तो उन्होंने ये बताया कि वो फ़लाँ जगह पे फ़लाँ दिन जाके जलसा करेंगे या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे कि तमाम सियासी जमातें बेसिकली जिस मकसद के लिए अब इकट्ठी होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बयान तो हो सकता है, लेकिन इनका लाहे अमल ना इकट्ठे तौर पर इकट्ठा हो रहा है, ना वाज़े कर पा रहे हैं। तो फिर आने वाले दिनों में गवर्नमेंट पे दबाव बढ़ाएंगे या मामला कोल्ड स्टोरेज में चले जाएगा? ये वो सवाल है जो इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि अपोजिशन अपना लाहे अमल बनाने में नाकाम नज़र आ रही है। ऑल्दो जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक साहब ने ये कहा है कि हम 1 महीने में आपको बता देंगे कि मसला कैसे हल करना चाहिए, और जुडिशल कमीशन जब बनेगा तो उसको भी चाहिए कि 1 महीने में इसकी रिपोर्ट दे दे। बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन हो भी सकता है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात मेरे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। माइज़ा हमीद रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। करीम ख्वाजा साहब सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। डॉक्टर फरीद पराचर रहनुमा जमात इस्लामी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। जी करीम ख्वाजा साहब, आपने सुना इमरान खान का जलसा, आपको उसमें क्या नई बात नजर आई? क्योंकि आप दोनों जमातें एक ही मकसद के लिए आजकल इकट्ठी हुई हुई हैं और इमरान खान आजकल आपके खिलाफ ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे, तो आज की उनकी तकरीर से आप क्या अखज़ कर सकता है पानामा लीक्स के हवाले से? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद दूंगा कि उनका 20 साल पूरा हुआ और उनका सफ़र एक चल रहा है, तो उन्होंने इस हवाले से सफ़र के हवाले से 20 साल पूरे होने पर किया, तो तहरीक इंसाफ के दोस्तों को मुबारकबाद। जहाँ तक दूसरी बात मुझे तहरीक इंसाफ की पसंद आई इमरान खान की, वो ये है कि इन्होंने इस वक्त जहन बना दिया है कि जो भी मूव करेंगे वो सोलो फ्लाइट नहीं करेंगे, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबके साथ चलना चाहते हैं। ये तहरीक इंसाफ की मुझे बहुत अच्छी बात पसंद आई। और जहाँ तक करप्शन है, करप्शन के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी भी है। पनामा लीक के लिए हम ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में हुकूमत ले, जो TROs जो बने वो हमसे पूछ कर बने, हमसे मुराद सब पॉलिटिकल पार्टी से। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल फोर्सेस को जो कि लेकिन करीम ख्वाजा साहब, अगर आप लोग खुद बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनते हैं और अपने आप को समझते हैं, तो आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जब ये स्कैंडल या ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी तो आप खुद एक लाहे अमल, एक TOR सामने रख देते और कहते आपसे तो शायद नहीं बन पा रहे, हमने बना दिए, आपने भी तो नहीं बनाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट और नेशनल असम्बली में है, वो कंटिन्यूसली तहरीक इंसाफ के दोस्तों से, जमात इस्लामी के दोस्तों से, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज से कंटिन्यूसली इन टच हैं। मेरे कमिंग 2-3 डेज़ में हम मिलकर ये चीज़ बना देंगे और सामने रख देंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ प्रैक्टिस चल रही है और यहाँ दूसरे जो दोस्त बैठे हैं वो भी इस चीज़ से सहमत करेंगे, और मैं समझता हूँ कमिंग 2-3 डेज़ में ये चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी। मगर अपोजिशन यूनाइटेड है पनामा लीक पर,
اور یہ بات بہت اچھی ہے کہ عمران خان بھی سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے فرید پراچا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ ایسا بھی تو کر سکتے تھے کہ جماعت اسلامی اور عمران خان مل کے، چونکہ آپ اس جد و جہد میں ساتھ ہیں، تو مل کے جلسہ کرتے. آپ لاہور پہنچ گئے، وہ اسلام آباد پہنچ گئے. آپ نے آج سارا دن کیا کہا وہ اس طرح سے واضح نہیں ہوا میڈیا پہ جتنا پاکستان تحریک انصاف کو کیا گیا. آپ لوگ خیبر پختونخوا میں تو اکٹھے ہیں، لیکن جب فیصلہ سازی کی بات آتی ہے تو اتنے اکٹھے نہیں ہوتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو پہلے سے ہی کرپشن فری پاکستان تحریک چلا رہے ہیں، اور اس کا ہم نے ایک طویل پروگرام بنا کے اس کے مطابق ہم عمل کر رہے تھے. پاناما لیکس تو اس کے بعد آئی ہیں، اور پاناما لیکس آنے کے بعد پھر ہم نے جماعتوں نے آپس میں رابطہ کیا، تو یہی طے ہوا کہ جو پروگرام جسی جماعت نے جہاں بھی طے کیے ہوئے ہیں وہاں کرنے چاہیے، اس لیے کہ ہر جگہ ایک ہی آواز اٹھے گی اور ایک ہی بات آئے گی سامنے. اب جہاں تک تو جو آپ کی کرپشن فری تحریک ہے اس سے ابھی تک آپ نے کیا پایا؟ جی میں اسی پہ عرض کر رہا ہوں، لیکن پہلے آپ کا یہ سوال کہ آپ کی بات میڈیا پر نہیں آئی اس طرح سے، تو اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ میڈیا نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں رکھا. ویسے یہ ہے نا کہ 2 جلسوں کو تو لائیو دکھایا گیا، تقاریر سنائی گئی، لیکن جماعت اسلامی کے جلسے کے بارے میں 2-3 چینلز کے علاوہ کسی نے لائیو دکھانا تو کجا، اس میں سے کچھ جھلکیاں بھی اس وقت نہیں دکھائی. یہ بہرحال ایک ایسا یعنی دوہرا معیار ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی کوئی وجہ ہمیں نہیں سمجھ آتی. جب لیکن آپ نے وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن آپ نے کوئی خاص بات بھی تو نہیں کی نا. آپ نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر آپ خود لاہے عمل دیں گے کہ اس معاملے کو کیسے میرا خیال ہے کہ سب سے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بڑی امپریکٹیکل سی بات ہے کہ 1 مہینے کے اندر کمیشن فیصلہ کر دے. نہیں، ہم نے فیصلہ نہیں کہا، بڑی کلیئر بات تھی. ہم نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات اس میں ایک تو محدود ہونا چاہیے کہ اس وقت کا ٹاسک کیا ہے. ایک بہت لمبا ٹاسک اگر دے کے تو عدلیہ کو ڈال دیا جائے تو گویا کہ پوری قوم کو آپ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے ڈال رہے ہیں اور کچھ بھی اس کے نتائج نہیں نکلیں گے، اور اس میں انتخاب تک معاملہ چلا جائے گا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر ٹی او آر میں جو یو این او کا ایک کنونشن ہے 2005 کا، جس میں انہوں نے یہ بات بہت واضح کر دی کہ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی اس طرح کی دولت ہو، یعنی کرپشن سے باہر بھیجی ہوئی دولت ہو، اس سلسلے میں میوچل انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور ریکوری کے لیے میوچل پروگرام بھی بن سکتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو ہم نے تو بہت واضح لائن دی ہے، یعنی جماعت اسلامی، اور ہمارا فوکس صرف کرپشن پہ ہے، اور صرف ایک پارٹی یا ایک ہی فرد کی کرپشن نہیں بلکہ ہر ایک کی کرپشن. ہم بحیثیت مجموعی یہ پاکستان کے عوام کا حق سمجھتے ہیں کہ ان کی جو خوشیاں لوٹنے والے ہیں اور ان کی دولت لوٹنے والے ہیں وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی حیثیت سے ہو. لیکن اس کے لیے جماعت اسلامی کے پاس کبھی بھی کوئی واضح پالیسی نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی. آپ تھوڑا سا یہاں پہ رکیے گا، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں کہ پالیسی میکنگ پہ ہی آنا ہے. اعجاز چودھری صاحب، آج عمران خان نے کیا نئی بات کی؟ وہ کیا بات تھی جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے، کیوریس تھے ان کے ووٹرز، اور انہوں نے کر دی؟ بہت شکریہ بطور. پہلے تو میں کریم خواجہ صاحب نے بہت ہی اچھے جذبات کا اظہار کیا تحریک انصاف کے حوالے سے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے جو جلسہ تھا یہ اصل میں 20ویں یوم تاسیس کی وہ اس میں تھا، یاد میں تھا، اور اس میں فوکس تو اصل میں یوم تاسیس کے حوالے سے جو 20 سال کی سیاسی جدوجہد ہے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی، اسی کو رکھا گیا. لیکن اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاناما لیکس کا مسئلہ سامنے آ گیا اور پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا، اور پاکستان کے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی کہ ہمارے جیسے منہ کے اوپر کالک مل دی گئی ہے، اور ہمارے جو ملک کے سربراہ ہیں ان کا اور ان کے خاندان کا اور بھی سینکڑوں لوگوں کا اس میں تذکرہ آیا، اور کوئی 150 کے قریب جرنلسٹ تھے جنہوں نے سال بھر اس کے اوپر کام کیا، اور پوچھا ان لوگوں سے کہ یہ آپ کا کیا دھرا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا ہے، اور ان کے کنٹرڈکشنز تھیں. چنانچہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی اس بات کے اوپر کہ بھی اس کی وضاحت آنی چاہیے، اور وزیر اعظم صاحب کو خود اسمبلی کے اندر آ کے اس کا جواب دینا چاہیے. انہوں نے نہیں دیا. اس کے باوجود جو کمیشن، تو عمران خان خود کتنا اسمبلی میں جا کے اس بارے میں بات تحریک انصاف خود کتنی دفعہ ہو گئے؟ جس چیز کو تحریک انصاف کا مسئلہ تو نہیں ہے،
مسئلہ تو ہے ساری قوم کا. پوری اپوزیشن نے ایک بات کی تھی, تحریک انصاف اعجاز نے شاہ نہیں صاحب کی آپ تھی. نہیں سمجھتے کہ یہ تھوڑا سا مناسب بات نہیں ہے کہ اپوزیشن جب تک حکومت میں نہ آئے وہ کسی چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے پالیسی دینا اپنی براہ راست ذمہ داری نہ سمجھے؟ آپ کا ہوم ورک تو کمپلیٹ ہونا چاہیے نا. عمران خان کی تو جیسی باڈی لینگویج ہے وہ تو کل ہی وزیر اعظم بننے کو تیار ہے, تو ملک سنبھال سکتے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جب یہ واقعہ ہوا تو پارلیمنٹ کا ایک اجلاس ہوا, یاد ہے آپ کو؟ اس میں لیڈر آف اپوزیشن نے ایک تقریر کی, ایک تقریر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کی. بالکل واضح تھا, کوئی الزام اپوزیشن کی طرف سے نہیں لگایا گیا. یہ کہا گیا کہ جو کچھ اس وقت منظر کے اوپر آیا ہے اس کے بارے میں اپنی آ کے وضاحت کریں پارلیمنٹ کے اندر. وہ نہ ہوا, اور انہوں نے کہا کہ پھر ایک کمیشن بنا دیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تحت ہو, اور یہ سارے جو ایکسپرٹس ہیں اس کے اندر, فورنزک ایکسپرٹ ہوں, انٹرنیشنل آڈیٹرز ہوں, وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ ہوں, ان لوگوں کو اس کے اندر شامل کر دیں. اور وہ 3 ہفتے گزرنے کے باوجود اس نتیجے پہ نہیں پہنچا جا سکا. چنانچہ 3 ہفتے گزرنے کے بعد اپوزیشن بھی تو اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہی ہے. دیکھیے میں آپ کے لیڈر تو جا کے صرف ابھی اس کی جنرل نالج ہی حاصل کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. آپ تو ٹی او آر میرا پرپوز خیال نہیں نہیں, کر ایسے سکتے. کوئی بات نہیں ہے. ٹی او آر اس وقت پرپوز ہوتے ہیں جب گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھ جائے. انفرادی ملاقاتیں تو پی ٹی آئی نے بھی سب پولیٹیکل پارٹیز سے کی, نون لیگ کے لوگوں نے بھی کی, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی کی, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے وہ پہلی دفعہ کوئی چیز سامنے آئی جس کو ساری اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا. جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی اس کی ضرورت تھی کہ آپ بیٹھتے ٹی او آر کے اوپر, تو وہ گورنمنٹ نے بلانا تھا, گورنمنٹ نے اکٹھا کرنا تھا. اس بات پہ اپوزیشن کا اتفاق ہے کہ یہ ہونا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تحت چاہیے, اور اس کے علاوہ یہ ٹی او آرز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مائزہ, عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ہی کمیشن بننا چاہیے اور ڈرائیون ان کا حتمی فیصلہ ہوگا. تو پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کافی. آپ بطول, پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گی میاں نواز شریف کو کہ عمران خان صاحب نے, میرا خیال ہے اپنی جو عادت سے زیادہ سپیچ تھی وہ عمران خان صاحب نے جو اپنی پارٹی کے ورکرز کو ڈیڈیکیٹ کرنی چاہیے تھی, کیونکہ پی ٹی آئی کی سالگرہ تھی, وہ عمران خان نے میاں نواز شریف کو ڈیڈیکیٹ کر دی. تو دوسری بات یہ کہ دیکھیں, جب سیاست برائے سیاست کرنی ہو اور ایشو نہ ملے اپوزیشن کو, اور صرف اس بات پہ کہ ہنگامہ آرائی ہو, جو ہے ڈیموکریسی ڈی ریل ہو, پوری کوشش کی جائے, جس طرح پچھلی دفعہ سی پیک کی جو انوگریشن کے لیے جب پریزیڈنٹ چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا تو انہوں نے ایک تماشا بنایا تھا. یہ تماشے جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اگر بہانہ ہو تو پھر تو ان کو کسی طرح بھی سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا. چائنیز پریزیڈنٹ کب جب چاہے آ سکتے تھے, ڈی چوک میں نہیں آنا تھا نا انہوں نے. نہیں, انہوں نے ڈی چوک نہیں آنا تھا, لیکن جو آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ملک کی پوری سچویشن بنی ہوئی تھی, انٹرنیشنلی بھی جو ہے بڑا غلط امیج گیا ہے کہ پاکستان اتنا انسٹیبل کنٹری رائٹ ناؤ. تو کوئی بھی پریزیڈنٹ کسی ملک کا بھی ایسی سچویشن میں نہیں آتا. یہ تو ہر انسان کو آج کی تقریر کے بعد besides that point دیکھیں, پہلے سیکوینس آف ایونٹس پہ چلتے ہیں. پہلے جب پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں انڈر ریٹائرڈ جج. تو اس وقت پھر ان کی ایک اپوزیشن کی طرف سے ایک اور آواز آئی کہ ہم اس کو نہیں مانتے, تو اس کو کسی سٹنگ جج کے ساتھ کر دیں. تو پرائم منسٹر بیکاز وہ کلیئر ہیں, ان کا دامن صاف ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. لیکن دیکھیں, ایک رائٹ فورم ہوتا ہے, ایک پارلیمنٹ رائٹ فورم ہے, ایک الیکشن کمیشن رائٹ فورم ہے. جوڈیشل کمیشن جو ہے از دا رائٹ فورم. انہوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی اس کے مطابق ہم نے جوڈیشل کمیشن انڈر اے سٹنگ جج چیف جسٹس کے اوپر بنا دیا. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جب ٹی او آرز کی بات آتی ہے, اور ٹی او آرز میں ایک براڈر قسم کا جو ہے وہ ایک چیز دی جاتی ہے جس میں جو ہے ان کے کچھ ایسے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں, تو ان کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کی پولیٹیکل پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی ہوئی ہے, بڑا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے. جب ان کے نام آتے ہیں اس لسٹ میں تو ان کو تھوڑی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ جوڈیشل کمیشن سے میرا سوال صرف یہ ہے, سادہ سا, کہ کیوں بھاگ رہے ہیں جب جوڈیشل کمیشن کی 2-3 ہفتے ڈیمانڈ کرتے رہے اور ہمیں کہتے رہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں,
تو جب ہم نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا تو پھر کیوں اس سے بھاگ رہے ہیں؟ سے اگری نہیں کر رہے نہیں اچھا آپ نے ان سے پوچھ کے کیوں مشاورت کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹرمز آف ریفرنسز ہیں کیا، اور ٹرمز آف ریفرنسز پہ ایگری کس چیز پہ کرنا ہے اور ڈس ایگری کس چیز پہ کرنا ہے. نہ پیپلز پارٹی اکٹھی ہے، نہ یہ اکٹھے، جب آپ نے ان سے ان کا متن ہی شیئر نہیں کیا اور مشاورت نہیں کی تو ان کو کیسے پتا؟ دیکھیں جب ایک اپوزیشن پارٹی کی ڈیمانڈ ہی یہ تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنائے تو جوڈیشل کمیشن تو بنا دیا گیا انڈر سٹنگ جج. یہی ڈیمانڈ تھی. میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ اس کا جواب دے دیں مختصراً، پھر باقی میں دیکھیے میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ جو آج چیئرمین کی تقریر تھی وہ تو ظاہر ہے زیادہ تر اس کے 20 سالہ جو جدوجہد اس کے اوپر تھی، اور کچھ جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ نواز شریف صاحب نے جو 3-4 روز پہلے تقریر کی تھی، آدھے سے زیادہ تقریر تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر تھی. تو اس کا کوئی جواب تو اس کو دینا ہی تھا نا، ایسے تو نہ چھوڑ دیتے انہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ٹی او آر اگر شیئر کر لیے جاتے اور اپوزیشن سے بیٹھ کے بنا لیے جاتے تو یہ مسئلہ ہی آج نہ کھڑا ہوتا. دوسرا تو مجھے بتائیں، ساتھ ساتھ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک انٹرنیشنل آڈیٹر ہوگا، ایک ویسے بائی دی وے وہ انکوائری کمیشن ایک کمپنی ہائر کر سکتی ہے انٹرنیشنل. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی بیٹھ کے بنانے کی بات تھی نا. تو نہیں کیوں نہیں، اٹ از آلریڈی انڈر دیٹ. نہیں، جب تک یہ بات چیز ہے آپس میں اپوزیشن، جس طرح آپ نے ایک سوال کیا نا کہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں چلے آئے. اگر یو کے پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں جا کے وضاحت دے سکتے ہیں تو پاکستان کے وہاں پہ آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہاں پہ یہی آگے کہہ دیتے کہ میرا نام نہیں ہے، میرے بچوں کا نام ہے. چنانچہ پارلیمنٹ کو اب آپ 2 دفعہ خطاب کر کے تو وہ پورا نہیں ہوا. اس لیے ہم بالکل واضح ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بات یہی سیاسی جدوجہد آگے بڑھنی ہے جو آپ نے کہا نا لا عمل نہیں ہے. 26 سے کرپشن کے خلاف سندھ میں تحریک ہے، اور اس کے بعد ہم اگلے اتوار کو لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں. یہ لا عمل ہے. جب تک نون لیگ کی گورنمنٹ وہ ٹی او آرز جو ساری اپوزیشن کو ہمارے لیے نہیں، لیکن یہ لا عمل کسی بھی اینگل سے ایسا نہیں لگتا کہ پاناما لیکس کے حوالے سے گورنمنٹ پہ پریشر جائے گا. بالکل، اور کس پہ پریشر جائے گا اس کا؟ کریم خواجہ صاحب، سندھ میں بھی آ رہی ہے پی ٹی آئی کرپشن کے خلاف. آلریڈی آپ لوگ بڑے پریشان ہیں سندھ میں، تو پی ٹی آئی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی یا مل کے کام کریں گے کرپشن کے خلاف سندھ میں؟ دیکھیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ کرپشن کی فیور کرے. کرپشن کے خلاف ہم ہیں، اس کے لیے قانون سازی کی اور اگر ضرورت ہے ہونی چاہیے. اور اگر پی ٹی آئی سندھ میں آتی ہے ہم ان کو فل پروٹوکول پہلے بھی دیتے رہے ہیں، ابھی بھی دیں گے. جہاں وہ جائیں گے ہم اس کو فل پروف پروٹوکول دیں گے، کیونکہ وہ نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں. نیشنل پارٹی سے مراد وہ نیشنل پارٹی چنے ہوئے ایک پارٹی کے ہیں، معتبر آدمی ہیں. تو ہم تو ویلکم کرتے ہیں ہر پارٹی ہے. آپ لوگ یہ مل کے کیسے کریں گے؟ خیبر پختونخوا کے ڈی جی نیب چلے جاتے ہیں، پھر فائنانس منسٹر پروونشل لیول کا اس کو بھی حکومت کے انڈر ہی انکوائر کرنے دیتے ہیں. ڈاکٹر عاصم کی بات آتی ہے، آپ لوگ اس پہ کہتے ہیں آپ کے لیے زیادتی ہو رہی ہے. پھر آپ لوگ انڈیویجولی جب بات آتی ہے تو آپ لوگ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. مل کے کیسے کام کریں گے؟ دیکھیں، ڈاکٹر عاصم پر کیس چل رہا ہے، ہم تو انٹرفیئر نہیں کر رہے. نیب چلا رہی ہے کیس، عدالتوں میں کیسز ہیں، تو اس میں ہم انٹرفیئر تو نہیں کر رہے ہیں. عدالتوں کا کام ہے سزائیں دینا، تحقیق کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، کیس چلانا. تو اس پر تو پیپلز پارٹی نے کبھی، اور ہم نے فیس کیے ہیں کیسز. ہمارے پرائم منسٹر پھانسیوں پہ چڑھ گئے اسی کیسز کی وجہ سے. اسی کیسز پر یوسف رضا گیلانی گھر چلا گیا. اسی کیسز میں در بدر ہم ہمیشہ رہے ہیں، ہمارے لیڈرز رہے ہیں. تو اس کو تو ہم فیس کر رہے ہیں، اور یہ اگر ہمارے صوبے میں آگے کرتے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں. جماعت اسلامی آئے اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. سب پارٹیز کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے ایک بریک لیں، اور پھر جب واپس آئے گے تو فرید پراچا صاحب سے پوچھیں گے کہ جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ جلد ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو عوامی ٹی آر او بھیجیں گے. وہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پراچا صاحب، آپ نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کو جلد ٹی او آرز بھجوائیں گے، تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ پھر آپ اپنی اتحادی جماعتوں سے ڈسکس کر لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بھی واپس کروا دیں؟ بالکل، ہم نے یہی بات کہی ہے. مد نظر ہمارے یہی تھا کہ حکومت نے تو مشاورت نہیں کی، لیکن اب اپوزیشن جماعتوں کو آپس میں مشاورت کر کے کسی ایک ٹی او آر پہ آنا چاہیے. لفظ یہی استعمال کیا تھا کہ یہ ٹی او آر کے معاملے پہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہو، ہم ایک مسودہ یا ایک تجاویز ان کے سامنے رکھیں اور یہ کہیں کہ اس کے مطابق جو ہے آگے ہم حکومت کے پاس لے جاتے ہیں. مد نظر ہماری یہ ہے کہ ایک تو واقعی احتساب کا عمل مکمل ہو،
दूसरी बात यह है कि यह अब बोर्ड किया जाए, ये किसी को इस बात की शिकायत ना हो कि जी हमें किसी तरह से भी कोई सफाई का मौका नहीं दिएगा। तीसरी बात वही जो मैंने पहले कही थी कि जो आलमी सतह पे जिस तामन की ज़रूरत है उसे हासिल किया जाए, और इसमें जितनी भी हकूमती ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि कई जगह ख़त लिखना है, कहीं वज़ीर ख़जाना ने लिखना है, कई ख़त जो है वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जाना है। अगर हुकूमत इस पर तावन नहीं करती तो ये सारी जुडिशल बेंच कमीशन जो है ये बेमानी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि TOR में शामिल हो और जो उसके नताइज निकलें और चीज़ें ऐसी हों कि जिस पर फिलवाक़या कौम का भी इत्मीनान हो कि जी कुछ चीज़ें सामने भी आ गई हैं और उस पर जो कुछ भी जिसका जितना जुर्म है वो भी वाज़े हुआ है, और फिर उस पर जो इन्होंने खुद भी ऐलान किया था कि अगर मुझ पर कोई चीज़ आ जाती है तो मैं घर चला जाऊँगा। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर ख़जाना जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, उन पे जब करप्शन के इल्ज़ाम आए तो उनको इंक्वायर करने के लिए जो कमेटी बन रही है वो वज़ीर आला के अंदर बन रही है। इसका मतलब है कि जिस पे इल्ज़ाम है उसी फेलो मिनिस्टर को को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई जो आप लोग बात कर रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम है तो वो खुद ही एक कमीशन कैसे बना सकते हैं। थोड़ा छोटे पैमाने की बात है लेकिन बात तो एक ही है। आप अपने आप पे तो वो रूल्स लागू नहीं करते। बड़ी वाज़े आपकी अच्छी बात है। ये मामला हुआ ही ये है कि जिन पर इल्ज़ाम था, जिनके मामले एहतसाब कमीशन को गए हुए थे, उन्होंने अखबार में एक इश्तिहार शाया कर दिया। यानी मामलात तो उनके थे, उनके मामले में वो उन्होंने ये हरबा इख्तियार किया कि जो हमारे ख़िलाफ़ ये चीज़ें ना हो, और एक बिल्कुल झूठ पे मबनी उन्होंने अखबार में इश्तिहार दे दिया, वो भी सरकारी ख़जाने से, यानी 6 लाख रुपए उस पर लगाए। अब ये कि ये चीज़ें जो हैं वो उस पर किसी इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है अगर कोई चीज़ सबूत के साथ। लेकिन आपके अपने सूबे में एहतसाब की क्या सिचुएशन है? आपका DG नैब चला जाता है, आप उसे ठीक से काम नहीं करने देते, आपका अपना वज़ीर आला के मिनिस्टर्स पे क्वेश्चंस उठते हैं, उसमें तो जमात इस्लामी बिल्कुल खामोश होती है। नहीं खामोश। हमने अपने पार्टनर से भी ये बात कही कि ये जो चीज़ें हैं इसमें हमें भी एक इसी अंदाज पे आगे बढ़ना चाहिए कि जिस पे कहीं सवालात न उठे। मोहतरम एजाज चौधरी साहब इस पे गवाह है और खुद इन्होंने बात की है, यानी ये भी एक इनकी अच्छी बात है कि इन्होंने भी इस मामले पे अपनी पार्टी में एक मुख्तलिफ राय दी है। ठीक है एजाज चौधरी साहब, आज की तकरीर के बाद हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अभी उन्होंने कहा कि रायवंड में फ़िलहाल नहीं जा रहा, तो अगर रायवंड फ़िलहाल नहीं जा रहे तो गवर्नमेंट पे दबाव किस तरह बढ़ाएंगे आप? बतूल क्यों समझ नहीं आ रही? सब मुझे तो बिल्कुल ठीक समझ आ रही है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये सिर्फ PTI का मसला न रहे, ये मुल्क के अंदर दीगर सियासी जमातें हैं, सियासी कुव्वतें हैं, सिविल सोसाइटी है, हम उनके साथ निगोसिएशन में हैं, बातचीत कर रहे हैं और इस मसले की ग्रेविटी को समझ रहे हैं। इसलिए ये अगर उसे सिंगल आउट करके हम खुद ही फैसले करने शुरू कर देंगे और अपने साथ जो बैठी हुई जमातें उन्हें एतमाद में नहीं लेंगे, इसलिए उस हदफ को मैंने भी छोड़ दिया। हमने नहीं कोई वक्त लगाया। देखिए गवर्नमेंट ने 3 हफ्ते तो एक फैसला करते हुए लगा दिए, यहाँ पर दूसरी जंग शुरू हो गई अल्फाज की और उसकी तरफ नहीं आए। जब वो चीज़ सामने आई है, 3 रोज़ हुए हैं अभी उसके अंदर, दोबारा लोग सुबह से ये शुरू हो जाएंगे मिलना। और रियली मैं आपको बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, ANP तक, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जिस बात पे इत्तफाक करती हैं कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है इसको हम बैठकर खुद तशकील दे लें। तो आप मुझे बताइए इसमें कौन सी बात है जो समझ में नहीं आती? की तो एग्जांपल देते हैं, यूके की ऑपोजिशन की एग्जांपल नहीं देते कि किस तरह से उन्होंने दबाव बनाया वहां की आवाम ने और वहां की। मेरा ख्याल है कि यही काम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। जमात इस्लामी ने जलसा किया है, तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है और यही बयानात जारी कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने मुसलसल एतजाज़ कर रहे हैं। अगर मियाँ साहब खुद पार्लियामेंट में चले जाते इस सारी बातचीत के नतीजे में तो ये चीज़ें सिमट सकती थी, उन्होंने खुद ही इसको लंबा कर दिया इस तमाम सूरत हाल से। देखिए अपोजिशन ने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, ये असल में इकट्ठे हो ही नहीं रहे एक पॉइंट ऑफ व्यू पे। एक पॉइंट पे इनका ये दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। जो एक्शन लेनी थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उन्होंने अगले दिन ही ले ली थी पनामा पेपर्स जब रिलीज़ हुए थे, और उस पर वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए या पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किए या JUI ने एक्सेप्ट नहीं किया। दैट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट।
اس کے بعد جب جوڈیشل کمیشن بنا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر صرف ایک ٹی او آر پہ ان کو ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے جو نام ان کے لوگوں کے پاناما پیپرز پہ نام ہے. جس طرح 2002 تک جو ہے عمران خان صاحب نے اپنا کوئی ٹیکس رجسٹر نہیں کرایا، ٹیکس پے نہیں کیا. جو جہانگیر ترین صاحب کی آف شور کمپنیز ہیں ان کا حساب اگر سامنے لایا جائے، اور اگر علیم خان صاحب جو 4 اپارٹمنٹس ڈکلیئر کرتے ہیں وہ 9 اپارٹمنٹس ہیں، اور 1 منٹ سن لینا 23 لاکھ انہوں نے کہا ان کی قیمت ہے. اس طرح کے جب سوالات اٹھتے ہیں سیاستدانوں پہ تو وہ خود پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں، کیوں جوڈیشل کمیشن سے ہٹتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کیوں بھاگ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن سے؟ آپ میرا بھی احتساب ہونے دیں، اجاز صاحب کا بھی ہونے دیں، اور جو ان کے اے ٹی ایم مشینز ہیں عمران خان صاحب کی ان کا بھی احتساب ہونے دیں ود دا پرائم منسٹر. یہ ایشو ہے ان کا کہ یہ بھاگ کیوں رہے. میں ایک فکرہ کہہ لوں معاذہ، میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ آدمی کرپٹ ہے، وہ مجھے کہنا شروع ہو جاتا ہے کرپٹ ہے. بھئی کوئی نظام ہمارے ہاں ہے نا پاکستان کے ملک کے اندر جو جس کو پکڑنا چاہیے تھا، اب تک آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ یہ آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری جاتی ہے. یہ پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آ جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں جوڈیشل کمیشن ایک ایسا فورم بنا دیا گیا ہے. دیکھیں نا پہلے کیوں نہیں پکڑا؟ اس ملک کے اندر کیا ادارے نہیں، نیب نہیں ہے، ایف آئی اے نہیں ہے، احتساب کمیشن نہیں ہے. اعتراض یہ کر رہے ہیں، اعتراض یہ کر رہے ہیں، اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ کام نہیں کرتے. الیکشن کمیشن نے کہہ دیا پی ایم ایل این جیتی، آپ نے کہا الیکشن کمیشن ریگڈ ہے. نہیں اب آپ نے کنٹینر میں کھڑے ہو کے کہا ناٹ ایٹ آل. الیکشن کمیشن بعد میں بنا کمیشن کے اندر کیا مسئلہ تھا؟ یہی ایشو تھا نا، ریگنگ کا ایشو تھا جس میں ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو پروفیشنل. اچھا مجھے مائزہ مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کریم خواجہ صاحب، اب تک کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نہیں اس کو انویسٹیگیٹ کروانا چاہے گی اپنے انڈر کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے، اور ایک آبزرویشن ہے کیس میں کہ ان کا یہ کام نہیں ہے. تو اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی اپنا پرانا مطالبہ دہرائے گی کہ پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے؟ دیکھیں ابھی تک تو یہ لیٹر گیا ہے، اور جمالی صاحب جو چیف جسٹس ہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہ 30 تاریخ کو آئیں گے. ہم چاہیں گے کیونکہ ہم سب کا مطالبہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے انڈر میں یہ چیز ہو. اور سب سے پہلے تو ٹی آر اوز جو ہے ہم سے مراد اپوزیشن سے پوچھا جائے، کیونکہ انٹرنیشنل آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے، فورنسک آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے. اب لیٹس سی یہ پریزیوم کیوں کرے. وی آر ویری ہوپ فل کہ جمالی صاحب کے انڈر میں، چیف جسٹس صاحب کے انڈر میں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹی آر اوز میں جب تک نہیں لکھا جائے گا تو سپریم کورٹ کس طرح پیسے منگائے گی. دوسری بات بطول یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کچھ نے گزشتہ 8 مہینے سے کیبنٹ کا اجلاس نہیں بلایا ہے، اور جب انہوں نے کنسلٹیشن کی تو پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے اپنے دوستوں کو اپنے جو پارٹی کے لوگوں کو بلا کر کی. پہلی بات تو کیبنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے تھا، وہ خود اسمبلی نہیں آئے. اسمبلی میں آ کر یہ چیز ڈسکس کرتے. ابھی جمعے کو سینٹ ختم ہوئی ہے، سینٹ کا اجلاس مطلب جمعے تک چلتا رہا ہے، اس میں وہ آ جاتے. اس سے پہلے نیشنل اسمبلی چل رہی تھی، وہاں چلے جاتے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا، ابھی اگر وقتی طور پہ انہیں آپ کا سپورٹ چاہیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں؟ نہیں، ہم کوئی استعمال نہیں ہو رہے. پیپلز پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ اور وائبرنٹ اور نیشنل پارٹی ہے، اور ہم کیونکہ ایونچولی آپ نے وہی مطالبہ مان لیا جو پی ٹی آئی کا تھا. آپ کا تو کوئی مطالبہ نہیں مانا گورنمنٹ. پہلے سب سے پہلے اگر آپ کے ڈان کو ہی اٹھا کر دیکھ لیں آپ کے چینل پر، تو اعتزاز حسن، خورشید شاہ، بلاول بھٹو صاحب، ہمارے سب نے یہ باتیں کی ہے اور کھل کر کی ہے، اور پی ٹی آئی سے زیادہ بڑھ کر کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو کل بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ یہاں تک آئی تھی کہ یہی لوگ کہتے تھے نون والے کہ یوسف رضا چھوڑ کر جائے اور آصف صاحب ریزائن کر لے، اور کیا کچھ نہیں. ہم نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہے. فرید پراچہ صاحب، آپ کی جو کرپشن کے خلاف مہم ہے وہ ٹی وی پہ تو نظر آتی نہیں ہے. عوام میں مشہور کیسے ہوگی، اثر کیسے کرے گی، اور پھر اس کا سٹرونگ ہولڈ کیسے ہوگا اپوزیشن میں؟ لیکن نا ٹی وی میں کس طرح سے نظر آ سکتی ہے؟ یعنی یہ ہے کہ اگر ٹی وی والوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جماعت اسلامی جو ایک سیریس تحریک چلا رہی ہے، عوام اس کے ساتھ ہیں، اس کا ایک لحاظ سے بائیکاٹ کرے تو وہ کیسے نظر آ سکتی ہے؟ دیکھلا، ہم بڑے پیمانے پہ بڑے اشتہارات نہیں دے سکتے. یہ ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم ایک مڈل کلاس پارٹی ہیں، تو اب لوگوں کے تک ہم پہنچ رہے ہیں.
ہم نے اس کا توڑ یہ کیا ہے کہ ہم گلی گلی جائیں, ہم ایک ایک آدمی تک جائیں, ہم ہر دروازے پہ دستک دیں, ہر دل پہ دستک دیں. تو اس کے لیے ہمارے ورکر زیادہ پرجوش ہو کے نکلے ہیں کہ یہ جو ٹی وی کی یا الیکٹرانک میڈیا کی کمی ہے, یہ سوشل میڈیا سے اور پرسنل کنٹیکٹ سے ہم اس کو دور کریں. لیکن یہ پھر ایک ایسی جماعت کی نشانی نہیں ہے جو پورے ملک میں پھیلی ہو. معزہ صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ اپوزیشن جس طرح کا پریشر بلڈ کر رہی ہے, آپ لوگ نے اپنا کیا لاہ عمل تیار کیا ہے؟ اگر سپریم کورٹ سے ایسا جواب آتا ہے کہ انویسٹیگیشن نہیں اس طریقے سے ہو سکتی جس طریقے سے آپ چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ پہلے تو ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. جوڈیشل کمیشن جو کیا ہے انڈر دا سپرویژن آف چیف جسٹس, ان کو اس طرح کی پاورز دی جائیں گی جس میں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو انوالو کر سکتے ہیں, دیگر جو ہے ایجنسیز کو جو ہے یہ ایف آئی اے کو انوالو کر سکتے ہیں. ان کو ایسی پاورز دی جائیں گی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ان کو جو ہے ان سے جو واٹ ایور انفارمیشن دے وانٹ ٹو ودرا وہ کر سکتے ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ ایک پیج پہ اس لیے نہیں آ رہے بیکاز ان کے اندر اپنے لوگ انوالوڈ ہیں جو جن کا پاناما پیپرز میں بار بار میں اس لیے بات کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ ریالٹی ہے کہ کچھ ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے عناصر ہیں جن کے پاناما پیپرز پہ نام ہیں. اگر ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کروانا ہے تو پھر یہ کیوں جوڈیشل کمیشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن سے دیکھیں, کرکٹ گراؤنڈ کے اندر تو یہ ڈیسیژن نہیں ہو سکتی کہ کون گلٹی ہے کون نہیں ہے. ہر کسی کو ایوری ون از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. آپ جوڈیشل کمیشن کو اپنا کام کرنے دیں, پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے معزہ, بس مجھے وائنڈ اپ کریں, یور لاسٹ کمنٹ آن اٹ. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایک تو اس خط کے اندر اس کا سکوپ پورے 68 برس کا اور ہر چیز اس کے اندر ڈال دی ہے. ٹھیک ہے, قوم کچھ اور مانگ رہی تھی. آپ کتنے دن, آپ کتنے, مجھے میرا بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے سر کہ آپ کتنے دن لیں گے میں آپ سے عرض گورنمنٹ کرتا کو ہوں, اسٹریٹ فارورڈ بتاتا ہوں, بھارت کے اندر پہلے دن وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کو کہہ دیا اور کل 25 تاریخ کو اس کو رپورٹ مل جانی ہے. یعنی آپ ہمارا طرز عمل دیکھیں کیا یہاں پر صورتحال یہ ہے, ہمیں تو کوئی دین نہیں چاہیے. اٹ از گورنمنٹ ٹو ایکٹ, گورنمنٹ نے ایکٹ کرنا ہے, اپوزیشن نے کیا کرنا ہے. گورنمنٹ نے ایک دفعہ نہیں بھئی ایک مہینہ کام پہ لگا دیا, ایک مہینہ سیدھی بات. میں تو آپ کو دیکھیں پرائم منسٹر بیمار تھے, ایک دفعہ وہ جوڈیشل کمیشن بنایا, آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, بھاگ گئے. دوسری دفعہ جو ہے انہوں نے واپس آئے اور انہوں نے جوڈیشل کمیشن میرا بنایا. خیال ہے کہ ہمیں تو چند گھنٹے درکار ہیں, یہ بیٹھ جائیں اور یعنی پارلیمانی, کتنا ٹائم درکار ہے؟ میں کہتا ہوں ایک ہی دن درکار ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ٹرمز آف ریفرنس طے کر لیے جائیں, ورنہ یہ اتنا سیدھا کیس ہے. 93 میں بیٹا کچھ کہتا ہے, 99 میں کچھ کہتا ہے, 2013 میں بیٹی کچھ کہتی ہے, 2016 میں بیٹا کچھ اور کہتا ہے. اللہ حافظ.